मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ ज़रूर देखें। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत मुस्लिम बिन अम्र था। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में बैठा था कि अचानक ख़्याल आया कि क्यों ना आज अपने मोहल्ले के उस बुज़ुर्ग से मिला जाए जो कब्रिस्तान में कब्रें खोदते हैं। इस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी ज़्यादातर कब्रिस्तान में कब्रें खोदने में गुज़री है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में ख़्याल आया और मैं घर से उठा और उस बुज़ुर्ग की तरफ चला गया। मैंने पूछा कि आपको बहुत अरसा हो गया है कब्रें खोदते हुए, इस अरसे में क्या आपने कभी कोई अजीब चीज़ देखी है? हज़रत मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं कि जब मैंने सवाल पूछा तो उस बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ए मुस्लिम, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। फरमाने लगे, इस मंज़र ने मेरा रूह और कांटा भी बदल दिया था। पहले मैं भी गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजारता था। वो बुज़ुर्ग कब्रें खोदने वाले फरमाने लगे कि मेरा यही पेशा है कि मैं कब्रिस्तान में 3 या 4 कब्रें रेडी रखता हूँ। फिर जिस भी घर वाले का कोई भी फ़र्द मर जाए तो वो मुझसे आके रेडीमेड कब्र ख़रीद लेते हैं और मुझे इस कब्र की मजदूरी दे देते हैं। बस उसी पर मेरा गुजारा होता था और मैं ज़िंदगी जी रहा था। वो बुज़ुर्ग कब्रें खोदने वाले फरमाने लगे, एक दिन मैं मामूल के मुताबिक कब्रें खोद रहा था और 2 कब्रें खोद चुका था और तीसरी कब्र में खोदने लगा था और ख़्याल था कि 3 कब्रें कम अज़ कम तैयार हो जाएं तो फिर थोड़ा आराम कर लूँगा। जब तीसरी कब्र मैंने खोदना शुरू की तो उस कब्र से मुझे तपश आना शुरू हुई। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी कि मेरे सारे कपड़े पसीने से शराबूर हो गए। उस कब्र के किनारे एक छोटी सी जाड़ी थी। इस पे मैंने अपना एक कपड़ा डाला और साया बना लिया, लेकिन कब्र से मुसलसल तपश आ रही थी और मैं हैरान हो रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे उस कब्र को मुकम्मल किया। कब्र तैयार करने के बाद मैं थोड़ी दूर एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा गाहक कब लगेगा। वो कहता है, अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम, मैंने देखा कि 2 सवार जो नूरानी सवारी पर बैठे हुए थे नीचे उतर आए। उनमें से एक सवार जो पहली मैंने कब्र खोदी थी इसके सरहाने खड़ा हो गया और दूसरा पाँव की तरफ खड़ा हो गया। वो सर वाला पाँव वाले को कहने लगा, इस कब्र के बारे में लिखो। पाँव वाला कहने लगा, क्या लिखूं? इसने कहा, मशरक़ व मगरब, शमाल व जनूब 12 मील लंबी लिख लो और 12 मील चौड़ी लिख लो, यानी चारों तरफ से 12-12 मील लंबी और चौड़ी लिख दो। बुजुर्ग कहने लगे, मैं देख रहा हूँ। इसने किसी वर्के पर लिख दिया। वो दोनों फिर दूसरी कब्र पर आ गए। इसने कहा, इसके बारे में भी लिखो। दूसरा बोलने लगा, इसके बारे में क्या लिखूं? उसने कहा, चारों तरफ जहां तक नजर जाती है वहां तक वसी लिख दो। उसने वो भी दर्ज कर लिया। अब वो आगे तीसरी कब्र की तरफ, जिस कब्र से मुझे तपश आई थी, वो कहने लगा, लिखो इस कब्र के बारे में। दूसरा फिर पूछने लगा कि इसके बारे में क्या लिखूं? उसने शहादत की उंगली और अंगूठा दिखाकर इशारा किया। वो कहने लगा कि शहादत की उंगली और अंगूठे जितना फासला लिख दो। अस्तगफिरुल्लाह, यानी ये फासला सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेंटी बनता है। इसने वो दर्ज कर लिया। अब वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं देख रहा था, मेरा रब ये सारा मंजर मुझे दिखा रहा था। वो जिस तरह सवारी पर आए थे उसी तरह सारा हिसाब लिखने के बाद वापस चले गए।
اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے۔ اب میں منتظر تھا کہ ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ وہ بابا کہنے لگا کہ تھوڑی ہی دیر گزری اور ایک جنازہ آ گیا۔ انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس جنازے میں صرف 9 بندے شامل تھے۔ ان میں سے 4 بندے وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور 5 بندے ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے قبر خرید لی تو میں نے ان سے پوچھنے لگا کہ یہ کون بندہ ہے جو مر گیا ہے، جس کے لیے آپ نے یہ قبر خریدی ہے اور جنازہ پڑھنے اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے محلے میں سب سے غریب آدمی تھا۔ یہ اتنا غریب تھا کہ کسی امیر نے اس کے جنازے کو اہمیت ہی نہ دی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ غریب کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کا تو وقت بھی رک رک کے چلتا ہے۔ اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جنازہ بھی ادلے بدلے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کا مرا ہے تو میں پڑھوں گا۔ اب وہ بندے کہنے لگے کہ یہ اتنا غریب تھا کہ ہم نے چندہ اکٹھا کر کے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا ہے اور اسی چندے سے تمہاری مزدوری بھی دی ہے۔ میں ان سے پوچھنے لگا کہ بے شک یہ غریب تھا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ بے شک دولت کا غریب ضرور تھا، لیکن یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا اور نہ ہی کلمے کا غریب تھا۔ یہ راستے میں چلتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیچتا رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا اور باوضو رہتا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں نے ان کی دی ہوئی مزدوری واپس کر دی۔ میں نے کہنے لگا میں بھی اس ثواب میں شریک ہوتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ جس کو 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی قبر مل رہی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اس کے پیسے واپس کر دیے۔ اب وہ اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر کے چلے گئے۔ میں بھی جنازہ پڑھنے کے بعد پھر درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب دوسری قبر کس کے نصیب میں آتی ہے۔ کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پھر ایک اور جنازہ آ گیا۔ انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی اور اس پر میں اور زیادہ حیران ہوا۔ کہتا ہے کہ اس جنازے پر وہی بندے آئے تھے جنہوں نے صرف اس کی 4 پائی اٹھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگا صرف 4 بندے، 5واں بندہ ہے ہی نہیں تھا۔ میں انتہائی حیرانگی میں تھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کون بندہ مر گیا ہے جس کے جنازے میں صرف آپ 4 لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بندے کو ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ یہ بندہ مسافر تھا اور سفر میں ہی مر گیا ہے۔ ہم نے پردیسی سمجھ کر اس کا کفن و دفن کا بندوبست کیا ہے۔ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ وہ قبر کھودنے والا بزرگ کہنے لگا کہ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ میں انہیں مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس بندے کو آپ کو نہیں جانتے، لیکن میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع قبر مل گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں نے اس کی بھی مزدوری واپس کر دی۔ وہ لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے۔ بابا کہتا ہے کہ اب میں پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں اتنی شدت سے انتظار کرنے لگا، اب اس تیسری قبر میں کون سا بدبخت انسان آئے گا۔ معزز دوستو، اب ذرا غور سے سنیے۔ یہ اس وقت کے بہت بڑے ولی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا تو ایک اور جنازہ آ گیا۔ جنازہ ایسا تھا کہ اس جنازے کے پیچھے عوام کا سمندر موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے جتنے بڑے آدمی تھے سب اس جنازے میں شامل تھے، یعنی کہ ایم این اے، ایم پی اے، چودھری، راجے مہاراجے،
سب اس جنازے میں شامل تھے۔ کہتے ہیں جنازے پر ویلوٹ محمل کی چادر پڑی ہوئی تھی اور وہ جنازہ پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی۔ میں جنازے کی کثرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت پر اور بھی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں جنازے میں سے ایک بندے کو الگ کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون مر گیا ہے؟ یہ قبر کس کے لیے خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ایک امیر آدمی، ایک وڈیرے کی بیگم فوت ہو گئی ہے۔ میں نے مزید اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ بہت زیادہ امیر تھی۔ ان کے گھر میں بے شمار دولت تھی، مگر ان کے گھر میں نبی کی شریعت نہیں تھی۔ دولت نے اسے غافل بنایا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے مسلے اکثر ویران رہتے تھے۔ ان کے گھر میں قرآن الماری میں پڑا رہتا تھا، لیکن یہ اتنی غفلت میں ڈوب گئے تھے کہ ہر وقت اپنے گھر میں موسیقی سنتے تھے۔ ناچ گانا ان کے گھر کی زینت بنا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ دولت نے انہیں رب اور رسول کا باغی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو بے پردہ ہو کر نکلتی تھی۔ جیسی وہ خود تھی ایسی ہی اس کے یارانے تھے۔ اس کی سہیلیاں بھی بے پردہ اور بے حیا تھی۔ وہ قبر کھودنے والا بزرگ کہنے لگا، اے مسلم، جب میں نے یہ سارا قصہ سنا اس دن سے میری زندگی کا سارا کانٹا بدل گیا۔ میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے اس دن یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے عہدے نہیں چلتے، یہاں ذات نہیں چلتی، دولت نہیں چلتی۔ یہاں اگر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اصول چلتے ہیں، ان کے بتائے گئے صحیح راستے چلتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس بھی خاندان سے ہو اور جس بھی عہدے پر فائز ہو، جب بھی آپ مرو گے تو ہر کوئی آپ کو اٹھا کے مٹی میں دفن کر دے گا، آپ کو وہاں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اور اس کے بعد آگے کا راستہ ٹوٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا شروع ہو جائے گا۔ جس شریعت کو ہم زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہی شریعت قبر میں اترنے کے بعد ہم پر شروع ہو جائے گی۔ دفن ہونے کے بعد فرشتے آپ سے سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ذات کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، نہیں پوچھیں گے تمہاری تعلیم کتنی ہے، نہیں پوچھیں گے تمہارے پاس عہدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے ووٹر کتنے تھے۔ وہاں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے الیکشن کتنی بار جیتا، نہیں پوچھا جائے گا تمہارے بنگلے، گاڑیاں، تمہاری زمینیں کتنی ہیں۔ بس وہاں پر ہم غافل انسانوں سے وہی سوال کیا جائے گا جس کی ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ پلاٹوں کی تیاری کی ہوئی تھی، وہ ہم سے پوچھی نہیں گئی۔ مکان کی تیاری ہم نے کی تھی، وہ ہم سے پوچھی نہیں گئی۔ زمینوں کی تیاری ہم نے کی تھی، وہ پوچھی نہیں گئی۔ کمپیوٹر کے کورسز کیے تھے، وہ انہوں نے ہم سے بات ہی نہیں کی۔ ہم نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کی تھی، وہ بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ بس اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بارے میں سوال پوچھا، جس کے بارے میں ہم نے بالکل بھی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ معزز دوستو، آج ہم اپنے دنیاوی کاموں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے سجدوں سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں بالکل اپنی موت کو بھول چکے ہیں، صرف اس دنیا کا ہی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں،
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔